अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और पॉजेसिव हस्बैंड का साथ बोल्ड रोमांटिक नावल। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की जान। ओ हाँ चलते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए। इससे पहले लम्से इश्कम नावल आपके लिए पेश किया था, उसका सफ़र ख़त्म हो गया है और अब नेक्स्ट नावल बहुत ही, इसका मैं एंड पे नाम बताऊंगी कि इस नावल का नाम क्या है, तो आप नावल को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की जानिब। उसे कमरे में खाने का कहने आई थी, मगर उसके लिबास को देखकर उसका मुंह हैरत और बेयकीनी से खुल गया। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था और उसके आगे का गला बहुत गहरा था, जबकि पिछला गला होने के बराबर था। पूरे ब्लाउज को पीछे से एक नाजुक डोरी से बांधा गया था और पूरा ब्लाउज एक एक वाही डोरी के रहमो करम पे था। आंखों पर ब्लैक स्मोकी मेकअप और घनी मुड़ी हुई लंबी पलकें आंखों के गुरूर को बढ़ा रही थी और उस पर गजब ढाते हुए होंठों का रंग लाल रंग लंबे घने बालों को खोलने के बजाय ढीले छोड़ने में बांधा हुआ था, ताकि पीछे से कमर और आगे का हुस्न साफ नजर आए। कानों में नाजुक से छोटे छोटे टॉप्स, गले में नेकलेस और गर्दन की वजाहत को बढ़ा रहा था। इस पर सितम ढाता शरक के पास दिल अलग मगरूर बना बैठा था। ये लिबास बहुत बुरा लग रहा था। तब्दील करो इसे। अनाबी उसकी तरफ जायजा लेते हुए नागवारी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, और जो होंठों पर लाल लिपस्टिक तीसरी बार रगड़ रही थी और पता नहीं कितना डार्क किया हुआ था, पता नहीं और कितना डार्क कलर चाहिए था इसे। मुस्कुराते हुए शीशे से अनाबी को देखा और चलते हुए उनके पास आई। सच्ची अनाबी, कसम खाएं, क्या अजलान हैदर शाह को भी ये लिबास इतना ही बुरा लगेगा जितना आपको लग रहा है? ये सवाल पूछते हुए उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थोड़ी देर पहले गायब हो गई थी, दाएं गाल पर पड़ने वाले गड़ा बहुत दूर जा सोया था और माथे पर हजारों बाल आए थे। साड़ी का पल्लू खोल कर लो। अनाबी ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए वो साड़ी के पल्लू को इकट्ठा करके ब्लाउज की स्ट्रिप के साथ पिन अप कैसे किए खड़ी थी। अनाबी को उसके लिबास से खौफ आया था। नहीं, आज नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे आने में देर हो जाएगी, आप मेरा वेट ना करना, बाय। वो उसके गाल पर बोसा देते हुए अपनी हाई हील्स के साथ टिक टिक करते कमरे से जा चुकी थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर हिसार बांधा था। जानती थी कि अब वो एक कदम भी पीछे हटेगी अपने फैसले से। सुना है आज की पार्टी स्पेशल गेस्ट वो भी है। मुझे पता है, इसने बेतासुर लहजे में कहा, और अली तेरे लिए ज़रूरी है कि इसका बार बार जिक्र करना। उसने नागवारी से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की तो मिस्टर अजलान हैदर शाह, आप पूरे 5 साल बाद अपनी मिसेस को देखेंगे तो आप ज़ेर होने वाले हैं। अली ने उसको हकीकत का आईना दिखाया। इस पूरी कायनात में अगर वो आखिरी लड़की भी बची तो अजलान हैदर शाह ज़ेर नहीं होगा। और खबरदार, जो उसे मेरी बीवी कहा, वो मेरे बाप के कातिल की बेटी है और यहाँ मैं बस यहाँ उसके मरे बाप की कब्र खोदने आया हूँ। दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बकवास ना सुनूं मैं। तीसरी कब्र तेरी होगी और मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा। ये कहते हुए भी उसके चेहरे के तासुरात इंतहाई खतरनाक हो गए थे और मुंह गुस्से से लाल हो गया था। मगर अजी, मैं तो, अली ने मिनमिनाते हुए कुछ कहना चाहा। शट अप, जस्ट शट अप। अगर तू चाहता है कि तुझे चलती गाड़ी से नीचे ना फेंकूं तो चुप रहो। उसने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा, और फिर अली ने तासिब से उसकी तरफ देखा और पूरे रास्ते खामोश रहने में ही आफियत जानी, क्योंकि उसके पास सामने बैठा शख्स अजलान हैदर शाह था, जो अपने बाप की नहीं सुनता था गुस्से में, तो फिर उसका कैसे उसका बेस्टी था। पार्टी अपने रोजपति हाई सोसाइटी के तमाम बिजनेस पार्टीज और उनकी मिसेज वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर मौजूद अफराद की ब्रांडी ड्रेसिंग और उनकी क्लास का मुंह बोलता सबूत था। वो दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। अफान मलक और उनकी मिसेज ने उनका इस्तकबाल किया। अफान मलक मुल्क के माने जाने बिजनेसमैन और आज की पार्टी के मेज़बान भी थे। वो उनसे मिलकर 2 कदम ही चला था कि ऐना भागती हुई उसके पास आई और उसके गले लगी और उसने नागवारी से अपने साथ लिपटी ऐना को देखा और आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया। तुम्हें पता है अजी, मैं पूरी रात सो नहीं सकी और तुमसे मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी। ऐना जोश से कहते उसके साथ चलने लगी। अरे ऐना, सच्ची मेरा भी यही हाल था। इनफैक्ट क्या मैं तो कल से पानी का घूंट भी नहीं पिया। ऐना इतनी एक्साइटमेंट थी कि कल तुझसे मिलने की। अजलान ने ऐना के हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जबकि ऐना मैडम तो हवाओं में थी। और साथ चलते अली ने खूंखार आंखों से अजलान को देखा, जिसकी आधी एनर्जी से उठाने में आधी से ज़्यादा वक्त उसका नाश्ता करते हुए वेट करते हुए ज़ाया हुई थी। झूठ बोलने से पहले पाँव बांध लिया कर। अली ने धीमी आवाज़ में सरगोशी की, तू क्यों जा रहा है? अजलान ने दिल फेंक मुस्कुराहट ऐना की तरफ उछालते हुए कहा।
علی سے کہا، او علی تم کیسے ہو؟ سوری میں نے دیکھا نہیں، اینا نے علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ فائن تھینکس، علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی اینا کچھ مزید بولتی، افان ملک کی مائک پر گونجتی آواز نے سب ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پارٹی میں نے اپنے نئے 2 بزنس پارٹیز کے اعزاز میں رکھی ہے، اور یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں کیونکہ یہ دونوں میرے جگری دوستوں کی اولادیں ہیں۔ So let me introduce all of you my first business partners فجر ابراہیم شاہ، come here۔ فجر نے انہیں اپنی طرف بلایا اور سپاٹ لائٹ کی روشنی میں چلتے ہوئے اس نے ہر آنکھ کو پلک نئے جھپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب مبہوت ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہائے یہ حسن، کاش آج کی رات اس حسن کی نظر ہو جائے۔ اذلان کو اپنے پیچھے سے ارحم ہمدانی کی شیطانی لہجے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، اور وہیں سے اذلان اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو اندر اتارا، اور پاس کھڑے علی کی سمجھ سے اس کا غصہ کیفیت سے باہر تھا۔ فجر نے عفان ملک کے پاس کھڑے ہوتے بھرپور مسکراہٹ سے سب کی طرف اچھالی، اور جس سے دائیں گال پر گاڑا نمودار ہوا اذلان اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی، اور فجر نے گڑے کے ساتھ ہی اس کا دل بھی ڈوب کے ابھرا تھا۔ سو لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیکنڈ بزنس پارٹنر، میرے بیٹوں کی طرح نہیں، یہ میرا بیٹا ہی ہے، مسٹر اذلان حیدر۔ سپاٹ لائٹ کی روشنی میں چلتا ہوا وہاں موجود ہر لڑکی کے دل کے تار ہلا رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے، مغرور تیکھی ناک، کڑی ستوا ناڑ اور بڑی بڑی آنکھیں، اس کے ماتھے پر ایک مغرور بال سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا مرد تھا۔ فجر اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر کسی حد تک وہ اس کے حسن متاثر ہو چکی تھی، پر اس شخص سے اس کا رشتہ صرف نفرت کا تھا، اور اس کے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ایک دوسرے سے ملی تھی، اور اگلے ہی پل بے تاثر ہو کر پلٹی تھی، جیسے دونوں کو ایک دوسرے کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ عفان ملک باری باری سب سے ان دونوں کو ملا رہا تھا، تاکہ فجر نے اذلان کو دوبارہ دیکھا اور نہ ہی ساڑی اذلان کی طرف۔ سب اپنی اپنی جگہ پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ دور کھڑی فجر اب ارحم ملک کے ہاتھ ملا رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اذلان کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیوی کسی کی طرف بھی گندی نظر اٹھے۔ ارحم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے فجر نے برے پیار سے تھام لیا، اور فجر دیکھ چکی تھی کہ اذلان اسے نظر رکھے ہوئے ہے، اور اسے اس وقت اذلان کو نیچے دکھانا تھا اور اس کے غصے کو بڑھانا تھا، جس کو وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی ارحم ملک کی گندی نظر سے دور جانا چاہتی تھی۔ پر اس وقت اس سے سر پر بس بدلے کا بوجھ سوار تھا، اور اس کی اپنی عزت کے وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈانس فلور کی طرف جا رہی تھی، جب اسے اپنی کمر پر ارحم ہمدانی کا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، اور اس نے چونک کر دیکھا۔ گھبراؤ نہیں جانم، میں ہوں، ارحم نے کمینی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، اور فجر کا دل کیا کیا کہ اسے رکھ کر دے تھپڑ، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سب ہی تو چاہ رہی تھی، اب اس کے بلاؤز کی ڈوری کو اپنی انگلی کے ساتھ چھیڑ رہا تھا، اور جہاں اذلان کی ہمت ختم ہوگی، اور اس نے گلاس پوری قوت کے ساتھ ٹیبل پر مارا، اور اس کی اس حرکت پر فجر نے چور آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر دل ہی دل میں سوچا، مسٹر اذلان شاہ، برداشت نہیں ہو رہا نا؟ ناچ 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 سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، ہاں وہاں لا کر ماروں گی جہاں تمہیں سانس اور پانی کا گھونٹ بھی نہ ملے۔ وہی فجر کو اپنی جیت محسوس ہوئی، یعنی آج جو مقصد اس کا تھا وہ پورا ہوا۔ اذلان شاہ نے اپنی عزت کسی اور کی دسترس میں دے کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا جی، آر یو اوکے؟ علی نے غصے سے لال ہوتے اذلان کو دیکھ کر پوچھا۔ علی، مجھے اگلے 2 سیکنڈ میں یہ ارحم فجر سے دور چاہیے، مگر ازی گو اینڈ ڈو ڈیم اٹ، وہ غصے سے چلایا، اور علی 1 منٹ ضائع کیے بغیر اٹھا۔ ہاؤز یو مسٹر ارحم گارجیس، ہاؤز یو؟ آج ارحم پہنچا تو بارے بارے پوچھا، تو فجر کو تھوڑا سکون کا سانس آیا، جبکہ ارحم ناگواری سے دیکھا، جسے اس کا ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا۔ اسی لمحے اسے انابی کی کال آئی۔ وہ معذرت کرتی ایک سائڈ پر چلے گئی۔ جی انابی، میں ٹھیک ہوں جی، سب ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی جی، آپ پریشان نہیں ہوں جی، بہتر۔ وہ فون بند کر کے پلٹی ہی تھی، اذلان نے بری طرح اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف لے گیا، اور جھٹکے سے جا کر گاڑی کے بورنر پر گرا دیا۔ چھوڑو مجھے جگلی انسان، وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ منہ نوچ لوں گی، چھوڑو یو بلڈی چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گل افشانی کرتی، زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پر زینت بنا تھا، اور اذلان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا، جس سے وہ ایک پل کو لڑکھڑاتی اگلے لمحے زمین بوس ہوئی تھی، اور اس سے اس چھینا چپٹی سے اس کی چھاڑی کی پن نکل کر دور جا گری تھی، اور زمین پر گرنے کی وجہ سے پلو کھسک کر نیچے گر گیا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہوا۔ اذلان کی نظر جیسے ہی پڑی، وہ استہزائیہ ہنسی اور ہنستے ہوئے رخ پھیر گیا، جبکہ فجر نے خود کو دیکھا تو ڈھیر و شرم سے اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے جلدی سے پلو کو پھیلا کر اپنے سینہ چھپایا تھا، اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا، اور اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ خود کو کمپوز کرتی وہ اٹھی اور حلق کے بل چلائی۔
وہ ایک دم مڑا اور پھر اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے بازوؤں میں لے لیے، اپنی غصے میں لال ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ ایک پل کو فجر کا دل لرزا تھا۔ جہاں ہاتھ لگایا تھا اس نے ایک جھٹکے سے اس کی ڈوری کھول دی اور فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو اذلان، تم یہ شش۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر کو اپنی کمر پر اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں اور ایک بار اس نے پھر پوری جان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش مگر ناکام رہی۔ اب وہ اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں خود کو پیسٹری بنا کر پلیٹ میں سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اس نے ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس ہمدانی کی باہوں میں جانے کی؟ ہمت کیسے ہوئی اسے اپنا آپ ٹچ کروانے کی؟ کیسے اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور آج کے بعد یہ ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں گیا تو اس جسم کی کسی نے ٹچ کیا تو تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اذلان نے پوری شدت سے انگلیاں اس کے نازک کمر میں گاڑی تھی۔ فجر کی درد کی شدت سے وہ آہ نکلی اور بے آواز آنسوں میں رو رہی تھی۔ میں تمہاری ملکیت نہیں، اذلان حیدر شاہ۔ وہ بامشکل لڑکھڑاتے لفظ ادا کر پائی تھی کیونکہ اس وقت اس کی باہوں کے شکنجے میں تھی اور وہ اس پر اس قدر دباؤ ڈالے تھا اور دبوچے کھڑے تھا کہ وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے گردن کے پیچھے دبوچا اور اس سے بھی تیزی سے اس کے چہرے کو گاڑی کے بونٹ پر لگایا اور اس طرح کہ فجر کا چہرہ گاڑی کے بونٹ سے ٹچ ہو رہا تھا اور پیچھے سے ایک ہاتھ اذلان نے اس کی گردن اتنی زور دبوچی ہوئی تھی کہ درد کی شدت سے اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ تو تمہیں پچھلے 5 منٹ میں پتہ چل گیا ہوگا کہ تم کس کی ملکیت ہو، اس نے پوری شدت سے کہہ کر لگایا۔ اب وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فجر کو اپنے جسم میں صحیح معنوں میں جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے ایک دم جنونی لگا تھا، بہت جنونی۔ اسے خوف آیا اذلان سے، بے حد خوف۔ اذلان پلیز لیو می۔ اب کہ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ ہچکے سے رو رہی تھی۔ اذلان ایک لمحے میں جنونی ہول سے باہر آیا اور اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر اب وہ دونوں ہاتھ اس کی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے حلیے میں نہ دیکھوں تمہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اذلان حیدر شاہ اپنی کہی کسی بات سے دوبارہ دہرانے کے قائل نہیں۔ گو اٹ۔ اس نے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے اس کی ساڑی کے بلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اور میری مرضی، میری لائف، جو مرضی پہنوں، جس کے ساتھ مرضی رات گزاروں۔ چٹاخ! اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ درد کی لہر اپنے پورے جسم پر چہرے پر محسوس ہوئی۔ اذلان نے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے چاہا مگر ناکام رہا۔ آگے بڑھا کر بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے دبوچا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات گزارنے کا، تو چلو، تمہارا شوہر یہ تمہارا شوق اچھے سے پورا کرے گا اور تمہاری قسم تو نہ ساری رات ایک لمحے کے لیے سونے دے گا نہ خود سوئے گا۔ اذلان نے پھیکی اور کوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کی اتنی تھوڑی پر رگڑا تھا کہ فجر نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کیا خیال ہے، گاڑی میں رات گزاری جائے یا کوئی ہوٹل روم بک کروا لوں؟ جانم، اٹس آل ڈپینڈ آن یو، جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو۔ اب وہ اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتے ہوئے بول رہا تھا اور دل میں جو اس کی ہر لمس کے ساتھ بری طرح دھڑک رہا تھا اور اسے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے ہر لمس میں شدت تھی، روح کھینچ لینے والی شدت، فنا کر دینے والی شدت۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ اس کا لہجہ پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ فجر ابراہیم شاہ، اور یہ لہجہ جو لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا پریفر کر سکتی ہے، اس کا لہجہ لڑکھڑا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرک کے دل پر رکھتے ہوئے کہا، اور پتہ ہے کیا ڈیئر وائف، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج ہی تو صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انفیکٹ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے پہلی ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی اور اس کی اتنی رنگین ہوگی کہ ان دونوں کی سانسیں ایک رات ایک دوسرے میں الجھیں گی۔ اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہر لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر حدت لمس چھوڑا۔ فجر کو لگا کہ اب وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی اور اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم جل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ارے شش، ابھی سے رونے لگی؟ ابھی تو رونے والا کچھ کیا ہی نہیں، اس نے زبانی انداز میں کہا۔ پلیز لون، ابھی سے نہیں پلیز، چی، ابھی تو ان ہونٹوں نے پوری رات میری شدت سہنی ہے۔ اور وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رب کرتے ہوئے بولا۔ فجر نے زور سے آنکھیں بند کی اور اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے ناک کے نتنوں میں جاتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہچکے سے رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان آنسوں سے مجھے فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آج تم میرے ضبط کی آری حد کو چھوا ہے۔ اور اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ پلیز
ازلان چھوڑو مجھے، اس کے لہجے میں منت تھی، گڑگڑاہٹ تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ نو نیور، بالکل بھی نہیں۔ وہ جنونی ہو رہا تھا اور ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بالوں کو جوڑے کو میں سے پن نکال کر اسے چھوڑنے سے آزاد کر دیا تھا۔ لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح گرے تھے۔ ازلان، تمہیں انابی کی قسم، چھوڑو مجھے۔ وہ گرتے گراتے قسمیں دے رہی تھی۔ پلیز ازلان، پلیز۔ انابی کا نام سنتے ہی اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے، اپنے جنون سے آزادی دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ پہنو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا، جسے فجر نے بغیر چوچرا کیے پہن لیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے پھر حکم جاری کیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے کمزور لہجے میں کہا، جبکہ ازلان نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جسے وہ لاک کر چکا تھا۔ ازلان، کھولو اسے، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں۔ کچھ سمجھ رہی ہو نا، اس نے حتمی لہجے میں اسے وارن کیا، اور فجر نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ اسی لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے ازلان کی دی مونسٹر سے پنگا لینے کی سوچی۔ ازلان، وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ معصوم ہے، غصے میں سب کچھ بھول جاتی ہے، کر جاتی ہے۔ تمہیں اسے پیار سے سمجھاؤ گے، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے عقیدت سے چومے، اور انابی کے ان کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ سوری انابی، میں اب آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا۔ السلام علیکم۔